बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब चौधरी तशक्कुल अब्बास वड़ाइच साहब। चौधरी तशक्कुल अब्बास वड़ाइच साहब मेंबर सूबाई असम्बली हैं, हल्का PP 70 किला दीदार सिंह आपका इलाका है और पहली दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। पहले आपके चचा चौधरी अशरफ वड़ाइच साहब इस हल्के से मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं। बड़ी मरूफ इस अपना हल्के की शख्सियत थे और इसी फैमिली से आपका तल्लक है। आपसे गुफ्तगू करते हैं। वड़ाइच साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। ये बताइए कि मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होने के बाद इस वक्त ज़ाहिर है आपकी सियासत अपोजिशन के प्लेटफार्म से है, PTI से आपका तल्लक है, तो किस हद तक समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके असरात आवाम तक क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जाफर साहब, आपने इतना टाइम निकाला बात करने का, गपशप करने का। ऐसे है जी कि जो आप बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत, हम तो इसको लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं समझते, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सारी की सारी फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये कोई अवामी मैंडेट से आई हुई हुकूमत नहीं है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती और दोस्त धांधली से हमसे मैंडेट छीन के तो ये आके बैठे। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं वो जिस तरह आए हैं उन्होंने करना भी यही है। उनका एक ही मोटो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को स्नब करके रखें, दबा के रखें, और जो अवाम में मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका उनमें एक ख़ास किस्म की मतलब उनको परेशानी है उसकी कि ये आने वाले दौर में, ये आज नहीं, ये आने वाले अगले 2, 3, 4, 5 इलेक्शंस में भी ये उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो अपनी जगह पे वो ठीक होंगे कि वो हमें स्नब करके रखें और हमें दबा दें या हमें ख़त्म कर दें, लेकिन बचाने वाली ज़ात और किसी को ख़त्म करने वाली ज़ात वो अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा कोई शख्स किसी को ख़त्म नहीं कर सकता, कोई लीडर नहीं ख़त्म कर सकता किसी दूसरे लीडर को। जिस तरह के आम हालात में भी आपको पता ही है आजकल जो बात चल रही है कि माइनस कभी कोई किसी को कर नहीं पाया। जिस तरह खान साहब के बारे में भी अभी लोग कहते हैं कि जी उसको ये माइनस नहीं कर सकते, उनकी अपनी पार्टी से लोग कह रहे हैं। साद रफ़ीक साहब के आपने बयान सुने होंगे, और कुछ जो थोड़े अक्लमंद लोग उनमें मैं समझता हूँ हैं, वो इस बात को क्लियरली वो कहते हैं कि हाँ, कोई बंदा किसी को सियासत से माइनस नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कर रहे हैं अपने लिए बुरा कर रहे हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वड़ाइच साहब, ये बताइए कि PTI के मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली के ख़िलाफ़ और जो PTI के टिकट होल्डर हैं उनको सियासत नहीं करने दी जा रही। छोटा सा एहतजाज जो है वो भी उनके डेरों, उनके घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी जाती है। एक इंतकामी कार्रवाई का जो तासर है वो ख़त्म नहीं होने पा रहा। तो इस हवाले से असम्बली प्लेटफार्म पे कोई आवाज़ उठाई गई है या जो हुकूमत है वो क्या अपनी राय देती है? देखिए जाफरी साहब, हमारा काम यह है कि हम अब मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली, ये कानून साज 2 इदारे, हमारा काम ये है कि वहाँ पे जाके हम अपनी आवाम की नुमाइंदगी करें। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जाके जो बात आइन और कानून की हो वो करें। ये हमारे आइनी और कानूनी हकूक़ में से है कि हम एहतजाज कर लें। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी आवाम की आवाज़ को आगे तक पहुँचा दें, लेकिन अब उसकी सुनवाई के साथ तक होती है, ये अब देखिए गवर्नमेंट के ऊपर होता है। और गवर्नमेंट जिस तरह की है और वो खुद फस्तायत पे तुली हुई है, वो हमारे आइन को पामाल करना चाहती है, तो वो अब उनके इख्तियार में है। और हम ये बार बार कहते हैं कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता। आप ये मेहरबानी करें कि कल को आपके साथ अगर ये हो तो हम आपके साथ खड़े होंगे, और आप ये शिकवा करने वाले जो है ना, कम अज़ कम हम आपसे ना रहें कि आपने हमारे साथ ये नहीं था किया और हम आपके साथ जो है ना ये नेकी वाला काम कर रहे हैं। वड़ाइच साहब, ये बताएं कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं ज़िमनी, उसमें जो नतीजे आए हैं
بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ صحیح طریقے سے ووٹوں سے جیتی ہے جو ابھی الیکشن ہوئی ہے؟ دیکھیں جعفری صاحب، میرا خیال ہے اس کا سوال جو ہے یہ آپ نے جو کیا ہے، آپ کا میں نے ایک وی لاگ دیکھا تھا جس میں آپ نے اس حلقے کا سروے کیا تھا. یہ سوال آپ کا اٹ سیلف جو ہے نا، یہ سیلف ایکسپلینیٹری جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہے. آپ نے وہ جو وی لاگ کیا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں لوگوں کی رائے کیا تھی. یا تو آپ کا وی لاگ غلط تھا، یا پھر ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ایسے ہی ہے جی. باقی جن دوستوں نے، میڈیا کے لوگوں نے وہاں جا کے کوریج کیا، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ پولیس گردی کے ساتھ تک ہوئی. پولنگز کب بند کروا دیے گئے، وہاں پہ ٹرن آؤٹ لوگ کرنے کے لیے ارلی صبح سے جو معاملات چل رہے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کا اس میں رویہ بڑا نیگیٹو ہے. وہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ PMLN کی ہے، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ پولیس کے کچھ لوگوں نے، میں سارے نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگ جو تھے نا، ضرورت سے زیادہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے تھے. تو یہ ان کے لیے بھی کل کو آنے والے دور میں بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ہم پریولیج موشنز موو کریں، ان کے خلاف ہم مطلب جو غیر قانونی غیر آئینی کام انہوں نے کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے زور اور زبردستی جہاں جس پولنگ اسٹیشن پہ کی ہے، ہمیں نظر آ رہا تھا، ہم خود وہاں موجود تھے. 5 بجے انہوں نے ہمارے ایجنٹس کو اٹھا کے باہر نکال دیا، کئی جگہوں پہ صبح ہی نکال دیا. اور پھر کیونکہ حلقہ 185 پولنگ اسٹیشنز تھے وزیر آباد کے حلقے کے، ہر جگہ پہ پہنچنا، اور ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر کم از کم 15 سے 20 لوگ پولیس کے موجود تھے. وہاں پہ ایک دہشت کا ماحول تھا. اس نے ٹرن آؤٹ کام کیا، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا، وہ جا کے وہاں پہ خود انہوں نے بیلٹ ڈالے. کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹس نکال دیے. باقی جو رہتی کثر تھی انہوں نے 5 بجے کے بعد نکال دی، کہ انہوں نے سارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا، اپنی مرضی کے رزلٹ فارم 45 بنائے، اور اپنی مرضی کے رزلٹ بنا کے انہوں نے اپنی مرضی کا فارم 47 نکال دی. ہم تو سمجھتے ہیں جی اس سے زیادہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. بل یہ ہے کہ یہ میرٹ کا قتل ہے، سیدھا سیدھا. یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب یا اس طرح کے بڑے جو لیڈران تھے، وہ جو حکومتی جبر اور سختیاں آئیں، اس کی بنا پر کچھ لوگوں نے PTI چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ کسی دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہوئے. تو ایسے لوگوں کو پارٹی میں لینے کی بات ہو رہی ہے دوبارہ پھر. ایک اعجاز چودھری صاحب نے اور میاں محمد رشید صاحب نے بھی ایک لیٹر لکھا خان صاحب کے نام. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پارٹی میں واپس آنا چاہیے؟ دیکھیں جعفری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا. کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ دیکھیں الٹیمیٹلی فیصلہ یہ خان صاحب کا. خان صاحب جو کریں، ہم اس پہ زیر زبر کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کے خلاف نہیں جا سکتے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر واقعی ایسی سختی تھی، ان کی فیملیز تک ٹارگٹ ہو گئے تھے لوگ، ان کو وہ کیس ٹو کیس اسے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اور باقی ہماری ٹیم بہتر سمجھتی ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملات تھے. اس حساب سے جو پارٹی فیصلہ کرے ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سختی برداشت کرنے کے باوجود جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ دیا، تو وہ ان کا ظاہر ہے قد اسی حساب سے رہے گا. اور باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں نے کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی، وہ شاید کسی مجبوری میں کہیں پہ کھڑے ہوئے، ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے، یا نیوٹرل جس کو کہتے ہیں ہو گئے. تو وہ جو بھی معاملات ہیں، وہ بہت اچھی بات تو نہیں میں اس کو سمجھتا، لیکن سٹل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی کا ایک نظم ہوتا. اگر ان کے خلاف کوئی ایسی چیزیں تھیں جو کہ پارٹی کے علم میں تھیں کہ خاص حد سے زیادہ فیملی پہ پریشر، باقی چیزوں کا معاملہ، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی تھوڑا ریلیف بھی ملنا چاہیے ان لوگوں کو. آپ خود بھی ایک زرعی شعبے کے حوالے سے ایک ذمہ دار ہیں. ابھی گندم آ چکی ہے، نئی فصل، اور نئی فصل آنے کے بعد کسانوں نے آج بھی ایک کال دی ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. جو گندم کے ریٹ ہیں اس میں اضافہ کیا جائے، اور جو اس کی فروخت جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، جو سرکاری ریٹ ہے اس کے مطابق. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ابھی کاشتکاروں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ درست اقدام ہے؟
سر دیکھیں ریٹ بڑھانے کی جہاں تک بات ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ جو ریٹ انہوں نے نکالا ہوا ہے اس پہ بھی وہ خریداری نہیں کر رہے. مطلب 3900 روپے اگر آج ریٹ ہے تو اس کے اوپر بھی وہ خریداری نہیں کر رہے. ایک بوری بھی انہوں نے نہیں خریدی ابھی تک ضلع گوجرانوالا سے, بلکہ پورے میرا خیال ہے پنجاب سے نہیں خریدی. اب گندم کا ٹائم تو تقریباً اوور ہو گیا, ہم لوگوں نے اپنی فصلیں کاٹ لی ہیں, کاٹ کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کرے گی, لیکن حکومت کے سر سے جوں بھی نہیں دیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی انہوں نے پچھلی دفعہ 3900 روپے پہ گندم لی اور انہوں نے فلور مل مالکان کو 4700 روپے پہ بیچی. یہ کون سی گورنمنٹ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو سبسڈی دینے کی بجائے نفع میں گندم بیچ کے تو آج بھی رو رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے جب صاحب. ہوا یہ ہے کہ ہماری آج سے 4-5 سال پہلے یوریا کی بوری 1600-1700 روپے پہ تھی, پھر وہ 3000 پہ گئی, آج وہ 5500 پہ بھی کسان کو اویلیبل نہیں ہے. ڈی اے پی کی بوری 2500-2700 پہ تھی, آج وہ 15000 پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. آپ اس کے اخراجات دیکھ لیں گندم کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے آنے والے سالوں میں اس ملک سے گندم کا صفایا ہو جائے؟ تو پھر یہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے. کل کو آپ امپورٹ ہی کریں گے, آپ یوکرین کو دیکھیں گے, آپ کسی اور ملک سے منگائیں, کینیڈا سے منگائیں, جہاں سے منگائیں, کیونکہ یہاں کا کسان نہیں پھر اس کو بیچے گا. تو آپ سپریس کر رہے ہیں گندم کی کاشت کو, جس طرح آپ نے کاٹن کی کاشت کو کیا تھا, جس طرح آپ نے اور بہت ساری فصلوں کے ساتھ کیا ہے. آپ ایک خاص طبقے کو نوازنے کے لیے اس ملک کی 24 کروڑ عوام کا بیڑا گر کرنے جا رہے ہیں, جس کا 70% جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک. تو میری ریکویسٹ یہ گورنمنٹ سے ہم نے بڑی کی ہے, ہم نے بڑے پچھلے کچھ سیشنز میں بڑا اس پہ شور بھی ہوا ہے. نون لیگ والے دوست جو ہیں ایم پی ایز, وہ خود بھی کسی نہ کسی حد تک پریشان اس لیے ہیں کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے تو اس میں سے کٹس لینے تھے, انہوں نے تو باردانہ لے کے تو اس میں سے کوئی کٹ وٹ لینا ہوگا. لیکن ہم یہ پیورلی سمجھتے ہیں کہ کسان کو اس کا ڈیو رائٹ ملنا چاہیے. ریٹ تو 5000 بھی میں سمجھتا ہوں کم ہے. آپ پیسے کی سرکولیشن اگر چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں تو آپ کو پیسہ ایک دفعہ دینا پڑے گا, اس سے کاروبار چلے گا, اس سے آپ کی اوور آل معاشی ایکٹیویٹی ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی. لیکن یہ گورنمنٹ کا عجیب سا ایک فارمولہ ہے کہ یہ کسان کو مارنے اور باقی غریب عوام کو مارنے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا تھا جب انہوں نے سبسڈائز کر کے آٹا دیا, تھیلے دی, کتنے سارے لوگ غریب لوگ اس کے نیچے آ گئے بگدڑ میں. اور اکثر ہم سنتے تھے کہ فلاں جگہ پہ حبس سے کچھ لوگ چال بسے, فلاں جگہ پہ چال بسے. تو یہ دیکھیں یہ کیا زیادتی نہیں ہے, یہ کیڑے مکوڑے تو نہیں ہیں یہ جو عوام ہے. یہ ہمارے جو خون میرے میں ہے وہی خون ان میں ہے, جو یہ سکن میری ہے وہی ان کی بھی ہے, جو ایک غریب آدمی ہے. تو یہ پالیسی جو ہے نا ساروں کے لیے برابر ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ استحصال جو کسان کا ہے نا, یہ اس ملک کے لیے بہت نقصان دہ. میری ریکویسٹ بھی ہے گورنمنٹ سے, ہم بار بار کرتے ہیں کہ یار آپ کی مہربانی اس ملک کے کسان کو معافی دے دو. اگر کسان پاس اسمبلی کا گھیراؤ کرتے ہیں اگلے ہفتے, جیسا انہوں نے ایک کال دے دی ہے, تو کیا پی ٹی آئی جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے, ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ دیکھیں جعفر صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اگر ہم نے اپنی عوام کا بھی ساتھ نہیں دینا تو ہم وہاں پہ گئے کس لیے؟ ہمارا کام تھا وہاں اندر بول کے اگر کچھ کام بنے, کوئی گورنمنٹ کو شرم آئے یا وہ اس بات کو سنے تو ٹھیک. اگر وہ نہیں سنتے اور ہماری عوام اس حد تک اور کسان اس حد تک اس میں سیکھ پائے اسے میں, تو پھر ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اگر وہ نہیں سن رہے تو اگر وہ احتجاج کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیسفل احتجاج میں ہمیں ان کے شامل ہونا چاہیے. بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی اپنے حلقے کے کارکنوں کو, اپنے ورکروں کو, ووٹروں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں جتنے جوگا ہے ہوں, جتنے جوگا تھا, میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ نے جو ووٹ مجھے دیا ہے میں اس کا حق ادا کروں. ہم اپنی پارٹی اپنے لیڈر کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل کرے اور عمران خان جلدی سے جیل سے باہر آئیں اور ہم ان کو
دوبارہ اسی طرح وزیر اعظم بنوائے جیسے وہ 2022 سے پہلے تھے؟ جی ناظرین، آپ نے تشکل عباس وڑائی صاحب کی گفتگو سنی۔ تشکل وڑائی صاحب نے پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کھل کر اظہار خیال کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔